अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वफाकी वजीर और MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अगर MQM ना होती तो आप किसी दौर में हुकूमत नहीं बना सकते। अब कुर्बानी देने की बारी पीपल्स पार्टी की है। कराची के साथ ज्यादतियां वफाक के साथ साथ सिंध हुकूमत भी कर रही है। कराची के हालात पीपल्स पार्टी के आने के बाद खराब हुए। बिलावल ताजिरों से अपनी गवर्नेंस पर माजरत तो करते, कराची और पूरे सिंध को तबाह कर दिया गया है। कराची को सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है। सिंध को चलाने के लिए एक तरफ लोग 100% हिस्सा फराहम करते हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग सूबे को चलाने के लिए एक हिस्सा भी नहीं देते। कराची से अब भत्ता तमाम सरकारी इदारों और पुलिस वाले ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से शर्मिंदा नहीं होगी। हमारी बात विफाक और रियासत से है। वजीर आजम बता दें कि हम क्यों आपके साथ खड़े रहें। 25 जनवरी को कराची के कई ताजिरों ने वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुतालबा किया था कि कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज को वजीर आला सिंध बना दिया जाए। इसके रद्द अमल में 28 जनवरी को बिलावल भुट्टो ने कराची में वजीर आला सिंध की मौजूदगी में कराची के ताजिरों से बातचीत करते हुए कहा कि ताजिरों को वजीर आला से शिकायत है तो मुझसे बात करें, कहीं और जाकर चुगली ना खाएं। यहाँ के ताजिरों से भत्ता वसूली का खात्मा हो गया। क्रेडिट सिंध हुकूमत और वजीर आला का है। कबूल करते हैं कि कई मसाइल हल तलब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज आपकी फैक्ट्रियाँ और सनतें चल रही हैं और भत्ता नहीं लिया जाता, सब अमनो सुकून से कारोबार कर रहे हैं। मैंने कभी भी किसी ताजिर से चंदा मांगा है ना भत्ता मांगा है। मेरा सीधा सा मुद्दा है, मेरे बारे में कोई शिकायत है तो सीधी तरह बताएं। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे नाम पर या हमारी हुकूमत के नाम पर लोग आपको तंग करें। जो भी मसला हो आप खुलकर बताएं, नाम लें कि फलां अफसर या फलां शख्स आया और उसने ये मुतालबा किया। कराची में MQM और पीपल्स पार्टी की सियासी जंग बड़ी पुरानी है, मगर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीपल्स पार्टी के साथ साथ वफाकी हुकूमत से भी बहुत से सवालात नहीं कर रही। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि एक तरीका भी रहा है मूवमेंट की सियासत का कि जस्ट टीम आउट कर रहे हैं खुद को, वाकई परेशान है गवर्नेंस को लेकर, दबाव सिंध हुकूमत पर डालना चाह रहे हैं या सिंध पर डालकर वफाक से कुछ अवेल करना चाह रहे हैं। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कराची सरकारी सतह पर भत्ता, ताजिरों को धमकियां, तकलीफ है कि ताजिरों ने कहीं और जाकर शिकवा क्यों किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। कराची की सियासी जंग कराची तक ही रहेगी या फिर शहजाद चौधरी साहब मामला सिर्फ कराची, वहां के गवर्नेंस और अपने स्टेक्स या हासिल वसूल का है, या फिर वो कहते हैं कि हमारी बात तो वफाक और रियासत से है। वो बताएं कि अब क्या करें। एक तो कराची वालों की शिकायत जायज़ है और MQM कराची वाले ही हैं किसी हद तक, बल्कि बड़ी हद तक, और उनकी जो शिकायत कराची के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल जायज़ है। वो सियासी भी है, वो असल में हकीकी भी है, इन द सेंस कि वहाँ पर जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो बात तो दुरुस्त है। ये जो सिंध और कराची की जो बदकिस्मती से एक दरार है, सिंध वालों को पसंद नहीं आती ये बात, क्योंकि कराची सिंध का हिस्सा है। लेकिन कराची सिंध का होते हुए भी, सिंध का हिस्सा होते हुए भी सिंध की ओनरशिप में कभी नहीं आया। और यही सबसे बड़ा मैं कहता हूं कि जुर्म है वहां पर जो सरजद होता है। मुर्तजा वहाब को वहां लगाया गया इस वजह से कि देखिए हम क्या आपको रंग दिखाते हैं अपने, इन द सेंस ऑफ डेवलपमेंट, और आप देखिएगा कि सिंध हुकूमत के साथ तल्लुकात की बिना पे किस तरह फंड्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या हुआ, कराची बद से बदतर होता जा रहा है, बल्कि बद से बदतर हो चुका है। तो इसलिए कराची वालों का जो 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 शिकवा है, जो गिला है, वो बिल्कुल जायज़ है। और अगर वो खालिद मकबूल सिद्दीकी उसकी आवाज़ बनते हैं तो मैं उनको भी, उनकी आवाज़ को भी जायज़ समझता हूँ। तो ये तो हो गया वहाँ पे। अब मामलात क्या हैं, बिलावल भुट्टो जाते हैं, वो कहते हैं कि मरसूम मरसूम सिंध ना देसू। कहने का मतलब ये है आपको फिर सिंध को पूरे को ओन करना पड़ेगा, कराची को भी ओन करना पड़ेगा। आप सिंध किसी को ना दें, अपने पास रखें, लेकिन फिर कराची को ओन करें, कराची को डेवलप करें। वो जब लाहौर के साथ मुकाबला करते हैं तो देखें कि लाहौर में क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है ओवर द ईयर्स, इतने सालों के अंदर, तो आप भी किसी तरीके से इंप्रूवमेंट की तरफ जाते। तो एक तो ये, दूसरी बात, ये जो माइंडसेट है ना जो हमारी सिंध गवर्नमेंट का या सिंध के अंदर जो है, इसका तल्लुक स्ट्रक्चर्स के साथ होता है। जब तक आपके स्ट्रक्चर्स वही हैं, यानी ये सूबाई मामला, देखिए ना आप लोग कहां कहां से पढ़ के आते हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, स्टैनफोर्ड से पढ़े हैं, और ये लोग एक डेवलपमेंट ऐसा कोई यूनिक किस्म का सोल्यूशन नहीं लेके आते जो कि इन तमाम मसाइल को, जो कि वहां के मसाइल हैं, उनको हल कर सके। वो वही सूबाइयत है कि सिंध मरसूम मरसूम सिंध ना देसू। स्ट्रक्चर अगर पंजाब के 3 हिस्से करने को तैयार है, लेकिन सिंध का कोई हिस्सा देने को तैयार नहीं है, देना किसको है, या लोगों को उनका हक दें, लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट्स लेके आए। तो ये तो हो गया बुनियादी बात। आपका मेन सवाल कि क्या ये मामला वफाक तक जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए, वफाक में जो हुकूमत है, अगर इसका स्ट्रक्चर कायम रखना है
تو ایم کیو ایم ہی وہ ستون ہے جس نے اس پورے نظام کو سینٹر میں کھڑا جو پلر ہوتا ہے نا، خدا نخواستہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پورا نظام دھڑم چھت گر جاتی ہے، تو یہ وہ پلر ہے جس نے اس کو چھت کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور اگر اس کا رکھنا مقصود ہے تو ایم کیو ایم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گی، اس لیے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے ہٹنے کے خدا نخواستہ چانسز ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کی آواز کو صرف اس نظر کی وجہ سے دیکھنا کہ یہ وفاق میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ باقی ان کی سیاست کے اوپر 100 سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، اسی چیز پہ سوال اٹھا لیں کہ وہ کیوں اس لیول پہ پہنچے جہاں پر کہ وہ ایک کنگ میکر کی حیثیت سے لے کے اپنے، کیونکہ اس میں بھی اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور بیچاروں کو ملتا ملاتا کچھ نہیں ہے اس کے اندر سے بھی۔ تو میرا خیال ہے کراچی بڑی وجہ ہے، بڑا بڑا مسئلہ ہے، وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، پانی بجلی یہ تو چیزیں ہیں ہی ہیں، بتہ خوری یہی ہے ہی ہے، لیکن نہ ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ، نہ وہاں پہ جو لوگ ہیں اپنی زندگی آرام سے جی سکتے ہیں، جس قسم کا وہاں پہ کرائم ہے، اسٹریٹ کرائم، وہ ہم سب کے سامنے ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، تو پھر سندھ حکومت وہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہوتے ہوئے بھی کر کیا رہی ہے؟ اس لیے میں کراچی کی حد تک جائز سمجھتا ہوں ہر اس چیز کو جو کہ ایم کیو ایم یا کوئی بھی کراچی والا جب سندھ کی حکومت سے کرتا ہے تو بالکل مناسب اور جائز کرتا ہے۔ زیغم خان صاحب، کراچی کو میں یہ کہنا خود وہاں کی ایک جماعت کا کھڑے ہو کے کہ سرکاری سطح پر بھتہ وصول کیا جا رہا ہے، مطلب یہ تو حکومت وقت کے اوپر بھی چارج شیٹ ہو جاتی ہے، اور اس پہ تاجروں کی جانب سے بھی کچھ جس طرح کی بات کی گئی اس کے اوپر بلاول بھٹو نے بھی خفگی کا اظہار کیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کس نے اس معاملے کو حل کرنا ہے؟ خود سندھ حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے 17 سال سے، ابھی شہزاد صاحب نے بھی ٹچ کر دیا کہ آپ کیوں نہیں گورن کر پا رہے ہیں، سونے کی چڑیا ہے کراچی، معیشت کو آگے اس نے لے کے جانا ہے، وفاق صوبہ سٹیک ہولڈرز کئی بار بیٹھے ہیں، آگے جانے کی بات کرتے ہیں، مگر صرف اپنے پولیٹیکل سٹیک سیٹل کرتے ہیں، عوام کا کوئی مسئلہ کیوں نہیں حل کر پاتے ہیں؟ یہ بات ایم کیو ایم کہہ رہی ہے، بھتے کی بات، یہ وہ پارٹی کہہ رہی ہے جس نے 30 سال تک بھائی کی قیادت میں بھتے وصول کیے ہیں۔ زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، وہ تو ماضی ہو گیا، 15-16 کے بعد ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا، مگر اگر پھر بھی وہی کچھ ہو رہا ہے تو زیادہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ماضی آج بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کراچی بدحال ہے آج تو اس میں ایم کیو ایم کا بھی اتنا حصہ ہے جتنا کسی اور جماعت کا ہے، صحیح، ورنہ کراچی بہت ترقی کر چکا ہوتا۔ تو یہ ایم کیو ایم والوں کو خود بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمیں بھی اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بات کل کو دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ جو صوبے ہیں وہ فیڈریشن کے یونٹ ہیں، کسی کے راجواڑے نہیں ہیں کہ کوئی وہاں کے راجہ جی کی شکایت کسی اور سے نہیں کر سکتا۔ مرکز بھی وہاں کی اتنی ہی ذمہ داری رکھتا ہے جتنے کہ صوبہ رکھتا ہے، خاص طور پر کاروباری معاملات میں۔ کاروباری لوگ کس کو ٹیکس دیتے ہیں؟ مرکز کو دیتے ہیں، ایف بی آر کو دیتے ہیں۔ ان کے کاروبار کی نگرانی کون کرتا ہے؟ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کرتا ہے، جو مرکز کا ادارہ ہے، اور کراچی کے 70% رقبہ جو ہے وہ مرکز کے پاس ہے، اور سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی کراچی کی صرف صوبے کی نہیں ہے، مرکز کی بھی ہے۔ تو وہ مرکز کو شکایت کیوں نہیں کر سکتے؟ یا اگر پارٹی کے حساب سے ہی دیکھ لیں تو کیا سندھ کسی ایک پارٹی کی مکمل ہمیشہ کے لیے ملکیت میں آ گیا ہے کہ وہاں کے عوام، وہاں کا کوئی بھی طبقہ، وہاں کے کاروباری لوگ، وہاں کے طالب علم، وہاں کے دانشور کسی اور جماعت کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے؟ 17 سال سے پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے، کیا لوگوں کا جمہوری حق نہیں ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کو اٹھا کر پھینک دیں؟ یا وہ الٹرنیٹیو کے لیے جو دوسری جماعتیں ہیں ان سے بات کریں، ان سے بھی شکوہ بھی کریں، شکایت بھی کریں، امید بھی کریں، تمنا بھی کریں، ان کو آنے کا بھی کہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ پیپلز پارٹی کی گورننس کا یہ جو طریقہ ہو گیا ہے کہ حصے بانٹ لو اور اپنے حصے پر نظر رکھو، دوسرے حصے کی طرف مت دیکھو۔ سندھ اب ہم نے لے لیا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم ہماری طرف مت آؤ۔ اور پھر سندھ کو اندر جس طریقے سے تقسیم کیا گیا اس سسٹم میں کہ سندھ کے اندر کئی درجن راجواڑے بنے ہوئے ہیں اور وہاں کے راجہ جی کی شکایت کوئی نہیں کر سکتا۔ ٹرو، ویلڈ۔ یہ کس طرح کا سسٹم ہے؟ سسٹم ہی بنا دیا گیا ہے سر، وہاں کا اپنا ایک سسٹم ہے جس کو شاید کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال پا رہا، وفاق تک نہیں جاتا، ریاست نہیں کنٹرول کر پا رہی۔ جی بالکل۔ اب آپ دیکھیے کہ بنیادی ذمہ داری کسی بھی گورنمنٹ کی، خاص طور پر صوبائی گورنمنٹ کی، وہ لا اینڈ آرڈر ہے۔ اور کراچی کا کیا حشر ہے وہاں پہ؟ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو میزبان یہ بتاتا ہے، دوست یہ بتاتے ہیں ہوٹل سے باہر مت نکلنا، آپ سڑک پہ نہیں جا سکتے،
स्ट्रीट क्राइम इतने ज्यादा है कि जिंदगी हराम है। ज़ैगब साहब, बाहर कतर वाले तो कलामी की क्या माज़रत, आएंगे, छोटी सी बात पाकिस्तानी मैं वहाँ यहाँ निकलने कहना का नहीं चाहूंगी है। कि कराची क्या जाएं, आप अगर मोटरवे पे सफर करते हुए पंजाब से सिंध एंटर करें तो आपको पता चल जाता है कि आप सिंध में दाखिल हो गए हैं। ये पिछले 2-4 साल में मुतअद्दिद बार मुझे ये ट्रैवल करना पड़ा है। आप सिंध एंटर करते हैं, जो कैमराज लगे हैं, जो उसको सोलर देने के लिए, एनर्जी देने के लिए ऊपर स्लाइड्स लगे हुए हैं, वो गायब होते हैं। आप जैसे सिंध एंटर करते हैं, इवन पार्टीशंस डिवाइड जो लगे हुए डिवाइडर्स, वो तक कटे हुए होते हैं और गायब होते हैं। आपको पता लग जाता है पंजाब से सिंध में पहुंच गए। ये मैं आपको मोटरवे, जो कि विफाक का प्रोजेक्ट है, कितनी बार अपडेट करते होंगे, ये उसके हालात हैं। सिंध गवर्नमेंट नहीं कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। रहीम यार खान के परली तरफ एक और दुनिया है, वही लोग हैं, वही जमीन है, कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बदल जाता है। आप क्रॉस करके रहीम यार खान की तरफ आते हैं तो एक और दुनिया है, यहां पे अमन है, सुकून है, और उसका नतीजा यह निकला है कि कम से कम आधे दर्जन अजला जो रहीम यार खान के पड़े हैं, वहां का हर मुतमम्मिल आदमी आके रहीम यार खान में रहता है, घर यहां बना लेता है, बच्चों को यहां लाता है। वहां के लोगों की जिंदगी इतनी बेजार है, वहां कारोबार मुमकिन नहीं रहा। पूरे सिंध का यह हशर है और आप इस पर तवज्जो देने को तैयार नहीं है। इसी तरह तालीम का हाल, और आप कहते हैं कि कोई किसी को शिकायत भी ना की जाए। अहम तरीन बात देखिए वो है जो शहजाद साहब ने कही है, जो मेट्रो पुलिस होता है वो बिल्कुल एक सूबे का हिस्सा है। कोई नहीं कहता कि कराची सिंध का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, ऐसा। लेकिन जो मेट्रो पुलिस होता है, इतना बड़ा शहर होता है, उसकी गवर्नेंस के अपने तकाजे होते हैं। सही। उसको डिसेंट्रलाइज करना होता है, वहां पे एक मजबूत तगड़ी लोकल गवर्नमेंट होती है। आप जाकर देखें, जो बड़े मेट्रो पुलिस है वो अपने एयरपोर्ट खुद चलाते हैं, वो अपनी रेलवे खुद चलाते हैं, हम कुछ भी नहीं चला पा रहे। ज़ैगम साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया आपने। रज़ा रूमी साहब, बड़े शहरों और मेट्रोपॉलिटन की बात हो रही थी चंद दिन पहले, हम भी बजट वगैरह चेक कर रहे थे मेट्रोपॉलिटन के, हमने कुछ बात भी यहाँ पे की थी। ये कराची में सियासी और इंतखाबी स्टेक्स ना होने की वजह से भी पीपल्स पार्टी वहाँ फोकस नहीं करती, एंड वाइस वर्सा MQM है, ये दो जमातें मौजूद है, लेकिन अवाम को ना तो ऑल्टरनेटिव मिलता है, ना ये पूरे सिंध के अंदर मसाइल और इशूज हल करने के लिए एक पेज पर आ पाती है। वजह क्या है? बिल्कुल ऐसी ही बात है। आपने बड़ी जिसे कहते हैं जो बुनियादी मसला है इस वक्त सियासी, उसकी तरफ निशानदही की है। वाकया यूं है कि सिंध की गवर्नमेंट तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन कराची में उनकी कंस्टिट्यूएंसीज कम है। मां सिवाय 2-3 इलाकों के वोटर्स जो है वहां की, वो और पार्टीज को वोट देते हैं। पहले वो MQM को देते थे, अब तो सूरत हाल कुछ और बदल गई है। अब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी वहां पर अच्छा खासा असर है कराची के कई हलकों में। तो अब प्रॉब्लम यही बन चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवज्जो जो होती है वो दही सिंध की तरफ होती है, या उन इलाकों की तरफ, उन अजला की तरफ होती है जहां से उनको वोट मिलते हैं, और यही वजह है कि कराची एक कांस्टेंट निगलेक्ट की सूरत। वैसे रज़ा साहब, वहां तवज्जो नहीं है, वहां भी सिस्टम ही काम कर रहे हैं, जैसे अभी ज़ैगम साहब जी, वो आप ठीक कह रही हैं कि सिस्टम वहां पे काम करे, लेकिन अगर आप देखें कि हेल्थ सेक्टर में और दीगर जो मामलात हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफी काम किया है। ये वैसे उनकी बैशिंग बहुत होती है मीडिया के ऊपर, लेकिन अगर आप देखें तो काफी कुछ किया गया है और गुर्बत के हवाले से भी काफी इकदाम उठाए गए। लेकिन ठीक है, गवर्नेंस की इंप्रूवमेंट, सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बिल्डिंग्स के बाहर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटेशन है ना, वो ना होने के बराबर है, बल्कि जीरो है वहां पर। तो बस ये आप देखें ना, अब यही वाकया है कि फिर ये सोचने की बात है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वहां के लोग क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं। ये एक अलग बहुत बड़ी बहस है, सही। और ये किसी और दिन के लिए मुख्तस करते हैं। अभी कराची पे वापस आते हैं। तो एक तो ये सियासी मसला है, दूसरा एक दरीना गवर्नेंस का मसला है। जब से कराची से कैपिटल शिफ्ट हुआ, कराची में जो इंटरेस्ट कम हुआ, वो पाकिस्तान की मईशत का नर्व सेंटर है। वाहिद जो बड़ा फंक्शनल पोर्ट है वो कराची में है। पूरे मुल्क से लोग वहां पर जाते हैं नौकरियों की तलाश में। टैक्सेस की अगर आप महसूलात देख लीजिए, उसमें कराची का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो लेकिन उसके साथ जो गवर्नेंस के जो मामलात हैं उसके ऊपर वो तवज्जो नहीं दी गई जिसका कि वो शहर या मेट्रोपॉलिटन एरिया मतकाजी है। और यही वजह है कि आयशा, वहां पर ये जो अभी शिकायत आई है बिजनेसमैन की तरफ, ये कोई नई नहीं है। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार यही बात कही गई। एक जमाना तो ये था कि बड़े बड़े सनतकारों को अगवा कर लिया जाता था और दूर रह जाकर एक इनसिक्योरिटी हो गई थी। अगर आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के जमाने में, उससे पहले नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट थी, तो कई बार कराची में ऑपरेशंस भी किए गए इसी सो कॉल्ड लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से। लेकिन वो ऑपरेशन होते हैं
وہ ایک کچھ ہفتے کے لیے ایک معاملہ چلتا ہے، دیر پا بنیادوں کے اوپر جو اداروں کو ٹھیک کرنے کا کام ہے وہ نہیں کیا جاتا. صحیح. اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پر جو لوکل گورنمنٹ یا میٹروپولیٹن پولیس کا جو تصور ہے وہ، اسی لیے آپ ہمارے پڑوس میں دیکھ لیجئے، بامبے دیکھ لیجئے، کلکتہ دیکھ لیجئے، دلی دیکھ لیجئے، یا اور ممالک لاطینی امریکہ میں دیکھ لیجئے، برازیل ہو، کہ وہاں پر یہ پورا کا پورا شہر جو ہے یہ اب چھوٹے چھوٹے ملکوں کی طرح چلتے ہیں، کہ وہاں پر ایک اسٹرانگ قسم کی لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے جو لوگوں کو جواب دہ ہوتی ہے، وہ اس کا فقدان ہے. پہلی تو یہ بات ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیوروکریسی جو ہے، صوبائی بیوروکریسی، وہ ان کا بھی اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کچھ بدلے نہ، کیونکہ اگر کچھ نہیں بدلے گا تو جو بھتہ خوری ہے وہ کون بھتے وصول کرتا ہے؟ آخر سب سے زیادہ تو جو پاکستان کی بیوروکریسی اور پولیس ہے وہ ان کا رول ہوتا ہے. وہ سیاسی چہرے بدلتے رہتے ہیں، کوئی ایک پارٹی ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے. کبھی ایک زمانے میں MQM تھی، جیسے زیغم خان صاحب کہہ رہے تھے، اب آج کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا. لیکن اب تو سسٹم کے اندر چلی گئی نا، سسٹم کی روٹس میں چلی گئی، اب تو بات یہاں آ گئی. جی، سسٹم کی روٹس میں. مجھے یاد ہے کہ عارف حسن جو بہت بڑے اربن پلانر ہیں، انہوں نے آج سے کئی سال پہلے اس کا تخمینہ لگایا تھا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کروڑوں روپے بھتہ پے کرتے، ایون چھوٹے چھوٹے جو ریڑی والے دکاندار وہاں سے. آپ بڑے کرو تو بھول جائیے. اور میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ یہ دوسری بار ہوا ہے کہ ابھی ایک چائنیز جو انویسٹرز یہاں پر جو کام کرے وہ بھی سندھ ہائی کورٹ میں گئے، انہوں نے بھی یہی شکوہ کیا کہ پولیس ان سے رشوت مانگتی ہے سیکیورٹی کے لیے. ٹھیک ہے رضا صاحب، شکوے تو اس کا بعد آپ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ شکوے تو موجود ہیں، اور صرف کراچی کی تاجر برادری نہیں، باہر کے انویسٹر بھی کر رہے ہیں. حماد صاحب، تو کیا کوئی حل ہے؟ کیا بلاول بھٹو کراچی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں مانگ رہا، میں تو نہیں کہہ رہا، کوئی کہہ رہا تو نہ، بھئی حکومت تو آپ ہی کر رہے ہیں، چوتھا دور حکومت گزر رہا ہے، کیا حل موجود نہیں ہے؟ کرنا نہیں چاہیے؟ جو بھی ہم سسٹم کی بات کریں، بھتہ لینے والے شاید بدل جاتے ہوں مگر بھتہ دینے والے بیچارے وہی ہیں، اور ایک سسٹم بن چکا ہے کہ ان کو دینا ہی دینا ہے، اور کوئی نہ کوئی لینے والا بیٹھا ہوگا. کیا حل ہے کوئی بھی بلاول بھٹو کے پاس؟ اس وقت جو ایپیسوڈ شروع ہوئی اس کا آغاز اس نقطے سے ہوا کہ بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. یہاں سے انہوں نے بات آغاز کی. بات دہائیاں گزر کی وہاں کے لوگوں کو شکوہ کرتے ہیں. ہاں، اس کے پیچھے مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ تاجروں نے کچھ ایک دن پہلے شکایت کی احسن اقبال صاحب سے، اور کہیں اور بھی شکایت لگائی تھی انہوں نے. تو یہ ساری خبریں ان تک پہنچ گئیں کہ بھئی یہ لوگ ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور جا کر طاقتور لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم یہاں ٹیکس دیتے ہیں، 100 طرح کے ڈپارٹمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں، سب سے امیر ہمارا شہر ہے. میرا خیال ہے دوستوں نے بھی ذکر کیا 2.5 ٹریلین، ابھی FBR نے جو فگرز جاری کیے ہیں، 2.5 ٹریلین کے ٹیکسز وہاں سے کلیکٹ ہوئے ہیں پچھلے سال میں اس شہر سے. امیر، سب سے زیادہ پیسے دینے والا، پیسے کا بہت وہاں پر چلن ہے، کیش بھی سفر کرتا ہے، اور ویسے بھی عمرائیں، ہر چیز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ، ہم جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ سارا کام کریں اور اس کے اوپر ہم بھتہ بھی دیں. یعنی خبر یہ ہے کہ انہوں نے سیدھا الزام لگایا حکومت کے اوپر بھی، اور اداروں کے اوپر بھی، پولیس کے اوپر بھی. کافی انہوں نے وائڈ رینج تھی ان کے الزامات کی کہ بھئی یہ لوگ ہم سے بھتہ لے رہے ہیں تو اس کا کچھ کیجئے. ہم سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیکٹریاں چلتی رہیں اور ہم یہ ٹیکس دیتے رہیں تو ہمارا کوئی پرسان حال ہونا چاہیے، یہ حکومت تو نہیں ہے. یہ جب خبر پہنچی تو یہ اس کا جواب غزل کے طور پر جو گفتگو انہوں نے کی اور جس پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ بھتے کا کلچر جو ہے، جیسے دوست بھی اشارہ کر رہے ہیں، اس شہر میں پایا جاتا ہے، اور بڑے دہائیوں سے وہ چلتا رہا ہے. صرف بھتہ لینے والے بدل جاتے ہیں وہاں پر، لیکن بھتے کا کلچر وہاں پر چلتا چلا جا رہا ہے. کلچر کیسے ختم کریں نا؟ اب سوال تو یہ سسٹم جو بنا دیا گیا ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جی، ہم یہی ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ختم ہوگا؟ اگر جن لوگوں نے اسے روکنا ہے وہ خود ہی اس میں شامل ہیں تو پھر اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ ہم چاہتے ہیں، ایک کوشش ہی کر سکتے ہیں جیسے ساری دنیا نے کی ہے. وہ کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم اختیار کو نچلی سطح پر منتقل کرتے ہیں، یعنی لوگ جو ہیں ان کے براہ راست ٹیکس جو ہیں جن کے، ان کو ہم امپاور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ سسٹم روکا جا سکے. لیکن اوپر تو معاملہ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. خالد مقبول صدیقی صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ اپنی لوکل پالیٹکس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو قربانی دینی پڑے گی. جی،
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس شہر میں ہمارا ووٹ بینک ہے، یا کبھی ہوتا تھا، ہم دوبارہ اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اس کا احیا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس شہر کی پالیٹکس وہ کرتے ہیں. تو اس پالیٹکس کا ہی یہ پارٹ ہے. لوگ جب واقعی وہاں پر ناراض بھی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے اور ہمیں اب وائس کرنے چاہیے ان کے کنسرنز، اور ان کے ساتھ الائن کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور سیاسی طور پر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہرحال سینٹر پہ اس کے کیا اثرات آئیں گے ہمیں تو فی الحال کو آتے نظر نہیں آ رہے، لیکن ویسے وہ خود وزیر ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں، وہ وہیں پہ وزیر ہیں، موجود ہیں، تو ہر کابینہ میں ہوتے ہیں، لیکن مشورہ دیں وزیر اعظم کو کہ کیسے کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو ابھی تک سچا پیار نہیں ملا. چلیں جی اسی بات پہ ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد چائنا نے وہ تلاش کر لیا ہے جو امریکہ کی اجارہ داری کو چیلنج کر رہا ہے، ڈیپ سیک، اس پر گفتگو رہے گی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. موجودہ عہد میں ٹیکنالوجی کی دوڑ میں دنیا کے مقابلے میں امریکہ کو سبقت حاصل ہے. ایپل، مائکروسافٹ، ایمیزون، الفابیٹ اور میٹا جیسی بڑی بڑی کمپنیوں کا موجد امریکہ ہے. مصنوعی ذہانت، چیٹ جی پی ٹی بنانے والی اوپن اے آئی اور جیمینائی بنانے والی گوگل وغیرہ سبھی امریکی ہیں، اور تصور یہی کیا جاتا ہے کہ اس میدان میں امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں. مگر چینی کمپنی ڈیپ سیک کی مصنوعی ذہانت کی ایپ نے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں کھلبلی مچا دی ہے. ڈیپ سیک اے آئی اسسٹنٹ چیٹ جی پی ٹی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹاپ ریٹڈ ایپلیکیشن بن گئی ہے. ڈیپ سیک کے V3 ماڈل کی تخلیق کاروں کا دعویٰ ہے کہ وہ اوپن سورس ماڈلز میں سر فہرست ہے. ڈیپ سیک سائنسی علوم، ریاضی، کوڈنگ اور عام ذہانت کے سوالوں کے جواب کم وقت میں اتنی ہی عمدگی سے دیتی ہے جتنی چیٹ جی پی ٹی. کمپنی کے مطابق اس کے اوپر صرف $60 لاکھ کی لاگت آئی ہے. اس کے مقابلے میں چیٹ جی پی ٹی اور جیمینائی اربوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں. ڈیپ سیک اوپن سورس ہے، اس کا کوڈ کوئی بھی مفت استعمال کر سکتا ہے، جبکہ چیٹ جی پی ٹی اور دیگر کمپنیوں کا ڈیٹا کوئی اور استعمال ہی نہیں کر سکتا. یہ پیش رفت ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب امریکہ نے چین کو جدید ترین اے آئی چپ بیچنے پر سخت پابندی عائد کر رکھی ہے. راتوں رات ڈیپ سیک کی مقبولیت نے یورپ اور امریکہ کی سٹاک مارکیٹ میں بھی بھرپور ہلچل مچائی ہے. امریکہ میں اے آئی چپ بنانے والی انویڈیا کے 17% شیئرز میں کمی ہوئی ہے. انویڈیا کی مالیت کا چھٹا حصہ، جس کا حجم قریباً $500 ارب بنتا ہے، غائب ہو چکا ہے، جبکہ مصنوعی ذہانت کے بڑے کھلاڑیوں میٹا، مائکروسافٹ اور گوگل کے شیئرز میں بھی زبردست کمی ہوئی ہے. ڈیپ سیک کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافے نے سلیکان ویلی پر بھی گہرا اثر چھوڑا ہے، جس سے مصنوعی ذہانت کے میدان میں امریکی بالادستی کا بیانیہ کمزور پڑ رہا ہے. خود صدر ٹرمپ نے ڈیپ سیک کو امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی اور ویک اپ کال قرار دے دیا ہے. مارک زکربرگ نے بھی خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل مقابلہ ہے، چین اس میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. گوگل نے بھی رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ نے اگر فوری اقدامات نہ کیے تو اسٹریٹجک فوائد کھونے کا خطرہ ہے. نئی نویلی کمپنی کے پہلے ورژن کا چیٹ جی پی ٹی جیسی مضبوط کمپنی کو ٹکر دینا حیران کن ضرور ہے، لیکن یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ مستقبل میں ڈیپ سیک کھربوں ڈالر سرمایہ والی امریکی ٹیک جائنٹس کا کس حد تک مقابلہ کر سکتی ہے. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اتنی کم لاگت سے تیار ہونے والی کمپنی کتنی کر پائے گی. تاہم امریکی پابندیوں کے باوجود چینی کمپنی کا یہ کارنامہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں قابل ستائش ضرور مانا جا رہا ہے. ہمارا پینل اس پر کیا کہتا ہے، اسی سوال میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. چائنا کی ڈیپ سیک چیٹ جی پی ٹی کے مد مقابل امریکی انڈسٹری کے لیے خطرہ قرار، اربوں کے مقابلے میں چند لاکھ ڈالر کی ایپلیکیشن. کیا ٹیکنالوجی میں امریکی بالادستی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے؟ زیغم صاحب، کیا کہا جائے کہ ابھی صرف امریکی بالادستی چیلنج ہو رہی ہے یا بات اس سے کہیں آگے نکل گئی ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت آگے نکل سکتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ عائشہ کہ جب بھی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے تو اس نے قوموں کی ہار اور جیت کا تعین کیا ہے. اس نے لوزرز اور ونرز کا تعین کیا ہے. اس نے ہیوز اور ہیو ناٹس کا تعین کیا ہے. آپ سٹیل کو گنیں، گن پاؤڈر، پرنٹنگ پریس، سٹیم انجن، کمپیوٹر، اور اب اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آپ ذرا غور سے دیکھیے ان تمام ریولوشنز میں ہوا کیا ہے کہ جو انسانوں کا کام تھا اس کی آٹومیشن ہوئی، مشینوں نے وہ کرنا شروع کیا اور بڑی طاقت کے ساتھ بہت بڑے سکیل پر کرنا شروع کیا. ابھی تک جتنی بھی مشینیں آئی ہیں، جتنے بھی انقلاب آئے ہیں، انہوں نے انسانوں کی جسمانی قوت کا کام ریپلیکیٹ کیا ہے. جو کام انسان اپنے جسم سے کرتا تھا اسے مشینوں نے زیادہ مؤثر طور پر بہت بڑے سکیل پر کیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے؟ یہ انسان کے سوچنے کی صلاحیت اور انسان کی تخلیقی صلاحیت کو مشینوں کے پاس لے کر جا رہی ہے. اب سوچئے کتنا بڑا انقلاب تھا کہ پوری انسانی تاریخ میں جتنے انقلاب آئے اس نے انسان کی جسمانی صلاحیت کو
مشینوں کے طرف لے کر گئے. اور یہ وہ انقلاب ہے جو انسان کی ذہنی صلاحیت کو اور انسان کی تخلیقی صلاحیت کو وہ مشینوں کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس کے پاس اے آئی ہوگی، اس کی سائنسی تحقیق، اس کی انجینئرنگ، اس کی ایجادیں، اس کی معیشت، اس کا دفاع، یہ سب دوسرے ملکوں سے آگے ہوگا، اس کی برتری ہوگی. اسی لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت امریکہ اور چائنا میں ایک سرد جنگ شروع ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. امریکہ نے پابندیاں لگا دیں کہ وہ چپ جو استعمال ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، مصنوعی ذہانت میں، چین اس کو نہیں لے سکتا جو اچھے والا ہے. اور اسی کو ہی الٹا دیا چین نے. اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جب یہ اے آئی ماڈل آیا ہے تو 1000 ارب ڈالر کا نقصان ایک دن میں ہوا ہے امریکہ کی اس پورے سیکٹر کا، جس کو ٹیک سیکٹر کہتے ہیں، جو یہ سارا کام کرتا ہے. اور جیسے آپ نے بتایا وہ چپ جس پر پابندی تھی کہ یہ ہماری سب سے بڑی بات ہے، اس کی وجہ سے ہم اتنا آگے ہیں چین سے، اس کا ایک دن میں 500 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. اب آپ آگے دیکھیے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. آج یہ تعین ہو گیا کہ امریکہ کو اس شعبے میں مصنوعی ذہانت میں اب فیصلہ کن برتری حاصل نہیں ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سپیوٹنک مومنٹ ہے. یہ ویسا لمحہ ہے جیسے روس نے خلا میں ایک اپنا خلائی جہاز بھیج کر، راکٹ بھیج کر امریکہ کو ایک وقت میں دکھایا تھا کہ وہ آگے نکل گیا ہے خلائی ریس میں، تو چین نے کم از کم یہ دکھایا ہے کہ وہ برابر پیچھے نہیں رہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بہت اہم بات ہے آگے کی بات. لیکن آخری بات، ہمیں خود بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ اس جدوجہد میں ہم کیا کھڑے ہیں. اچھا، ہم ایک بڑا ڈسکس کر رہے تھے، سوال کیا جائے کہ ہم کہاں ہیں. میں نے کہا ہم کہیں ہیں ہی نہیں. یہ سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہاں تو ساتھ ہمسایہ ملک فکر مند ہو رہا ہے کہ ہم کہاں ہوں گے جو کہ بیٹھے ہیں وہاں پر، لیکن ہمیں ابھی اپنا آتا پتہ نہیں ملتا. سوال پھر بھی پوچھ لینا چاہیے عائشہ. اچھا چلیں، رضا رومی صاحب ایڈریس کریں گے اس پہ کہ ہم کہاں ہیں. رضا رومی صاحب، چائنا مصنوعی ذہانت میں بہت آگے جا رہا ہے. موبائل فون انڈسٹری، الیکٹرک کار مارکیٹ سے ہوتے ہوئے سیٹلائٹ سے زمین پر ڈیٹا کی ترسیل، اسٹار لنک سے کئی گنا زیادہ تیز کامیاب تجربہ کر گئے ہیں. اسپیس ایکس کی طرف پہ ری یوزیبل راکٹ پر پہنچ گئے ہیں. کیا کہا جا سکتا ہے کہ چائنا نے اپنے اوپر سے کاپی کا ٹیگ ہٹا لیا ہے؟ جی، چائنا نے بالکل وہ ٹیگ بھی ہٹا لیا ہے، مگر جیسے زیغم خان صاحب کہہ رہے تھے کہ چائنا کی معیشت جو ہے، آپ کو پتا ہے جس تیزی سے وہ پھلی پھولی ہے پچھلے 30-40 سالوں میں، اور اس وقت وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے امریکہ کے بعد، اور اس کو اوورٹیک کر لے گی، یہی جو ہے پریڈکٹ کیا جا رہا ہے اسی آنے والے دہائی میں. اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی میں جو ان کی ایڈوانسمنٹ ہے، خصوصاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ابھی آئی ہے مغربی دنیا کے لیے. ان کو معلوم تھا کہ چین اس کے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن جس انداز میں اور جس کاسٹ کے اوپر اور جس مہارت سے انہوں نے یہ کیا ہے، اس سے وہ یقیناً دنگ بھی رہ گئے. اور وہ مارکیٹس تو کریش ہوئی ایک دن کے لیے، لیکن اس سے بڑی، جیسے زیغم خان صاحب نے کہا کہ ہمیشہ انسانی تاریخ میں جو انوویشن ہوتی ہے یا ایجادات جو ہوتی ہیں، وہ انسانی تاریخ کا جو سمت ہے اس کو بدل دیتی ہے. اب یہی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ صدی ہے، یہ اب چین کی صدی دکھائی دیتی ہے، اور رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے کہ مزید بھی ان کی طرف سے انوویشن جو ہے وہ سامنے آئے گی. لیکن ہمارے لیے غور کرنے کی کیا بات ہے؟ ہمیں اس چیز پہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اے آئی کے اوپر جو ہے کیوں نہیں کام کیا. ہمیں اس بات پہ سوچنا ہے کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے. یہی ممالک ہے، چین جو ہے 1950 تک اور 1980 تک ایک غریب ملک تھا. کیا وجہ ہوئی کہ چین نے اس قدر شاندار ترقی کی ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ انسانوں میں انسانی وسائل کو بہتر کرنا، تعلیم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں جو انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں، آج وہ اس کے بینیفٹس ریپ کر رہے ہیں. یہی ہمارے پڑوس ہندوستان میں بھی اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی ٹیکنالوجی اور انوویشن اور سائنس کے معاملے میں وہ کہیں آگے ہم سے، اور ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے 1947 میں. لیکن انویسٹمنٹس جو کی جاتی ہیں تعلیم میں اور انسانوں میں، وہ سب سے اہم ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے ان کو سب سے کمتر یا سب سے کم ترجیح دی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس میدان میں انتہائی پیچھے رہ گئے ہیں. دنیا میں 5واں بڑا ملک ہے پاکستان آبادی کے اعتبار سے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو انوویشن کا حال ہے، پروڈکٹیوٹی کا حال ہے، ہماری لیبر فورس سکل نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو بہترین دوست ہیں سعودی عربیہ اور UAE
جو ہمارے اتنی لاکھوں لیبر کو امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جن کی سکلز بہتر کریں, نہیں تو ہم نہیں ابانے دیں گے, کیونکہ دنیا بھر میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں صدی چین کی صدی ہے, مگر مجھے آپ کی انٹرسٹنگ بات یہ لگی کیسے ہے پاکستان نے ابھی یہ دیکھنا ہے اپنے ہمسائے چائنا کو دیکھے ہوتا کیسے ہے, کرتے کیسے. بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, اوپر بات ہو رہی ہے, کنکلوڈ ہوا کہ یہ چین کی صدی ہے اور یہ کر کیسے لیتے ہیں یہ تو خیر ابھی ہماری شاید سمجھ سے باہر ہے کیسے ہو گیا. مگر یہ فرمائیے گا کہ چیٹ جی پی ٹی نے کہ سمیت تمام ہی جو ٹیک جائنٹس امریکہ میں بیٹھے ان سب کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی, اور سوشل میڈیا پر بھی بڑی اس پر بحث ہو رہی ہے. پھر مارک زکربرگ ہو, گوگل والے ہوں, سب اس پر ایک سنجیدہ رد عمل دے رہے ہیں. وہ کانشیس ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو اتنے سالوں میں اچیو کیا ہے یہ سڈنلی کیسے ہو گیا. کیا واقعی اس نے ڈیپ سیک نے اتنا ٹینشن پیدا کر دیا وہاں ان کے لیے؟ بالکل بے شک کر دی, اور $1 کھرب کا صرف انویڈیا کا 2 دن کا نقصان ہے, یعنی اس کے سٹاکس میں $1 کھرب کا نقصان ہوا. یہ وہ چھوٹا نقصان نہیں ہے, بہت بڑا نقصان ہے. دیکھیے ڈیپ سیک ہے کیا, یہ کرتا کیا ہے, کس طرح مختلف ہے باقی. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے ڈینائی کیا, انویڈیا والے سب سے بڑے ڈیزائن کرنے والے ہیں, چپ ڈیزائنرز ان دا ورلڈ, کمال کے ڈیزائن ہیں اور صرف انہی کے پاس ہوتے ہیں. پھر وہ بنواتے ہیں خاص کمپنیوں سے اور پھر ان کی ملکیت ہے, پھر وہ دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور یہ امریکہ کی کمپنی ہے. انہوں نے چین کو ڈینائی کر دیا کہ ہم آپ کو یہ چیزیں نہیں دیں گے. چین کے پاس جو اویلیبل تھی ٹیکنالوجی, اس سے انہوں نے پھر رستے بنانے شروع کیے اس مقابلے کے اندر, کہ اگر ہمیں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں جو امریکہ کے پاس ہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ان اپنی وسائل کے اندر رہتے ہوئے وہ آسان رستے بنائے جس کے لیے امریکہ بے انتہا ڈیٹا بیس اور بے انتہا انرجی کی استعمال کرتا تھا. یہ 2 بڑے جز ہیں اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے. ڈیٹا بیس بہت ہونا چاہیے, اور یہ کرتا کیا ہے, مشین انٹیلیجنس ہے کیا. مشین انٹیلیجنس یہ ہے کہ ایک مشین جب میرے کالموں کو پڑھے گی بار بار تو اس کو یہ پتا ہے کہ شہزاد جب لکھتا ہے تو اس جملے کے بعد یا ان حروف کے بعد عام طور پر یہ حروف آتے ہیں, تو میں 2 حرف لکھوں گا یا 2 لفظ لکھوں گا, وہ آگے 4 لفظ مجھے اور ریکمینڈ کر دے گا کہ تمہارے لیے یہ مناسب رہیں گے لکھنے. یہ ہے مشین لرننگ, یعنی آپ کی سوچ کو, اس تخیل کو وہاں پہ لے جانا جہاں پر کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے وہاں جانا ہے. تو یہ مشین لرننگ ہے. یہ فرق ڈال دیا اس نے, اور سستے میں ڈال دیا. اس نے کہا نہ اتنی انرجی چاہیے, نہ اتنے مشکل کیلکولیشن چاہیے, نہ اس قسم کا ڈیٹا بیس چاہیے. میں آسانی میں تمہیں بتا دوں گا. سب سے بڑی بات, اس پہلے وہ جو امریکہ کا معاملہ تھا وہ صرف کچھ خاص طاقتور کمپنی کو, کیونکہ ڈیٹا بیس اتنا چاہیے, اتنا انرجی چاہیے, صرف جس کے پاس پیسہ ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. اس نے وہ ماڈل استعمال کیا جو عام آدمی کی پہنچ تک آ گیا. اگر آپ آج ایک نارمل کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, کسی دفتر میں بیٹھے ہیں, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پھر اس نے اوپن کر دیا اس کو کہ اگر آپ اس کو بہتر کر سکتے ہو تو اپنے طور پہ بہتر کرتے رہو اس میری الگوریتم کو. تو یہ فرق ڈال دیا خواص اور عوام کا, اس نے عوامی طریقہ بنا دیا. تو جب اس قسم کی چیز دنیا میں آ گئی, اور کہتے ہیں کہ پچھلے 1 ہفتے کے اندر یہ جو ڈیپ سیک ہے یہ میکسیمم ڈاؤن لوڈ ہونے والا پروگرام ہے پوری دنیا کے اندر, امریکہ میں بھی. تو جب اس قسم کی پرابلمز آتی ہیں تو پھر وہ جو فرق ہوتا ہے, جو کمپٹیشن ہوتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ اس کے حق میں چلا جاتا ہے. اب آگے معاملہ آتا ہے کہ اس کو آگے چل کے اپلائی کیسے کیا جائے گا, کیا یہیں تک رہے گا یا اس سے بہتری کی چیزیں اور مشکل کمپلیکس جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے گا. تو ان کمپلیکس مسائل کے لیے شاید ڈیٹا بھی زیادہ چاہیے ہو, شاید امریکہ کا وہ فائدہ آگے چل کے آگے آ جائے. فی الحال آج کے دن کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ اے آئی جو نے یہ عوام کی پہنچ تک پہنچا دیا ڈیپ سیک نے. چین آگے نکل گیا اس لحاظ سے, اور چین اگر اسی طریقے سے سفر کرتا رہا, ڈینائی کیا گیا دیکھیے اس کو کہ تم چپ نہیں لوگے, اس نے جو اویلیبل تھا اس کے اندر ان وسائل کے اندر. تو اگر پاکستان کو سبق سیکھنا ہے تو یہ نہیں کہ ہم امریکہ کیوں نہیں بن سکتے. ہمارے پاس جو وسائل ہیں, جس طریقے سے ہم پہلے سوال میں بات کر رہے تھے, دماغ کو استعمال کریں, سٹرکچرز کو چینج کریں, اپنے طریقوں کو بدلیں, آپ کو نتائج اچھے ملیں گے. یہ ہے سبق سیکھنے والا, قومیں اس طریقے سے ترقی کرتی ہیں. سبق تو بتا دیا شہزاد صاحب نے. حماد صاحب, چائنا کا فائنینشیل سپر پاور بننے کا پلان تھا, 10 سال سے بھرپور اس پالیسی پر چلیں, پابندیوں کے باوجود بھی کہ ان کی ایکسیس نہ رہی, انہوں نے پھر بھی وہ حاصل کر لیا جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے. ہم اس پورے سلسلے میں کہاں ہیں؟ 2 سپر پاورز تھی, پھر امریکہ سپر پاور بن گیا, اب امریکہ ہٹا تو چائنا موجود ہوگا. پاکستان کہیں نہ کہیں کچھ سمجھنے اور پہنچنے کی طرف سفر شروع کر پائے گا؟ فی الحال تو ہمارا ان داستانوں میں ذکر نہیں ہے, اور میرا خیال ہے پینسلین سے لے کر آج تک نہیں ہے. یہ ایک لمبا ایک سلسلہ ہے کہ ہم اس سارے کھیل سے ہی باہر ہیں. یعنی میں بطور مسلمان کے یہ بات کر رہا ہوں, ہم فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہیں سر. ہم فائدہ بھی اس طرح نہیں اٹھا سکے, ہم نے تو فائدہ بھی نہیں اٹھایا. بہرحال ہم بات یہ ہو رہی ہے جی
کہ ہم بڑے دنوں سے سن رہے تھے کہ دنیا اب یونیپولر نہیں رہے گی, اب پاور سینٹرز ابھریں گے اور ملٹی پولر ورلڈ ہو جائے گی. لیکن یہ ڈیپ سیک کے بعد اب آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں, وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک بائی پولر دنیا میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ہمیں نظر آ گیا. میں نے ابھی اتفاق کی بات ہے کہ ہفتہ 10 دن پہلے ایک بلومبرگ کی میں ایک کچھ چیز پڑھ رہا تھا, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ چین جو ہے وہ تو نقال ہے, موجد نہیں ہے, اور یہ تو ابھی 10 سال پیچھے ہے ان معاملات میں. یہ اے آئی کے جو معاملات ہیں, سیمی کنڈکٹرز ہیں, چپس ہیں, تو اس میں تو ابھی چین بہت پیچھے ہے. انہوں نے کوئی چیز نوعیت کی کچھ عرصہ پہلے لانچ بھی کی تھی جس کو بڑا را کہا گیا اور لوگوں نے تمسخر بھی اس کا اڑایا تھا. اب کیا انہوں نے چیز بنائی ہے, ایک ٹکر کا بورڈ بنایا انہوں نے. اب دنیا کی ساری اوپینین آ گئی ہے, ماہرین کی رائے آ گئی ہے کہ یہ کوئی ایسی انفیریئر چیز نہیں, یہ بالکل اسی لیگ کی چیز ہے. ابھی اس کی ڈیٹیلز آئیں گی آگے, لیکن یہ اسی لیگ کی چیز ہے جو بہت کم وقت میں, نسبتاً کم وقت میں بنائی گئی ہے, اور چینی نوجوان وہیں کے پڑے ہوئے ہیں چین کے. یہ نہیں ہے کہ یہاں اسٹینفورڈ یا یہاں سے کوئی لڑکا چلا گیا ہارورڈ سے اور وہاں جا کے اس نے ٹیم مرتب کی, کچھ ایسا نہیں ہوا. یہ چین کے ہی لوگ ہیں اور نوجوان لوگ ہیں سارے. وہ خود میرا خیال 85 کی پیدائش آدمی جس کا وہ جو اون کرتا ہے اسے. اچھا, اب یہ لڑائی ہو کیا رہی ہے؟ یہ کوئی کمپنیز کی لڑائی نہیں ہے کہ کس نے بورڈ بنا دیا بہتر اور کیا ہو گیا. یہ کوئی سامسنگ اور ایپل اس طرح کی لڑائی نہیں ہو رہی. یہ لڑائی ہو رہی ہے دنیا کی حکمرانی کی. جیسے نیوکلیئر پاور جو پہلے بن جاتا تھا نا ایک زمانے میں, جو بن گیا تھا وہ سپر پاور بھی بن جاتا ہے. تو یہ اے آئی کا جو استعمال ہے یہ ملٹری انڈسٹری سے لے کر, مین استعمال ہوگا ملٹری انڈسٹری میں, ہو رہا ہے اس وقت, اور اس سے لے کر جتنے بھی ہمارے دوستوں نے گنوائی ہیں سب انڈسٹریز میں اس کا استعمال ہوگا. یعنی آپ انڈسٹریل اگر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو یہی راستہ ہے, اور اگر آپ فوجی طور پر دنیا کا طاقتور ترین ملک بننا چاہتے ہیں تو یہی راستہ ہے. تو لہٰذا راستہ یہیں سے اب جائے گا. حمالہ سے چشمے ابلنے لگے, خطرات اس میں بہت زیادہ ہیں. ایک فکرہ صرف ایڈ کر دوں آخری, یہ اوپن سورس ہے نا, تو یہ کسٹمائز بھی ہو سکتا ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, یعنی آلٹر بھی ہو سکتا ہے, ایکسیس آسان ہے اور یہ آلٹر بھی ہو سکتا ہے, اور ڈس انفارمیشن کا ایک طوفان آ سکتا ہے, اور سائبر سیکیورٹی کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. یہ سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہنٹن صاحب یاد آ گئے, جسے گاڈ فادر کہا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. انہوں نے جب استعفیٰ دیا تھا گوگل سے تو صاحب کہا تھا کہ یہ آگے کا جو رستہ ہے بہت خطرناک ہے, مل جل کے اس کا فیصلہ کریں. اگر اس طرح ملک آپس میں لڑتے رہے تو اے آئی کی کوئی بھی سمت ہو سکتی ہے. درست ہو گیا جی. پروگرام ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.